तीन शहरियों को बिलखसूस निशाना बनाया गया है। एक भारतीय शहरियों को, एक अतालवी यानी इटालियन सिटीजन्स को, अतालवी शहरियों को, और तीसरा इजरायली शहरियों को। इजरायली भी वहाँ पर आए हुए थे। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से एक तंजीम है जो वहाँ पे चल रही है। भारतीय मीडिया इसको एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले वहाँ पे तंजीमें सरगर्म थीं, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, इस तरह की तंजीमें जो वहाँ पे थीं, उन लोगों के नाम भारतीय मीडिया ले रहा है, जैसे कि हाफिज सईद, या वो जो कि सख्त जेल में बैठे हैं जेल मेरे में। ख्याल से। भारतीयों की तकरीबन कोई 10 लाख के करीब, 11 लाख के करीब सिक्योरिटी ऑपरेटिव्स के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी रमज़ान के अंदर भी, रमज़ान के बाद भी अगर आप देखें तो हार्ड टारगेट्स, यानी जो इनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग थे, उन्हीं को ही कश्मीरी मज़ाहमत ने निशाना बनाया, और तकरीबन 15-16 के करीब जो हैं खबरों के मुताबिक, जो कि भारतीय खबरें हैं उनके मुताबिक, उनको उन्होंने मार दिया। रिटार्डेड है, इसमें कोई शक नहीं है मेजर गौरव आर्या, लेकिन बहरहाल वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसी का माउथ पीस भी है। तो अगर वो कोई बात कर रहा है तो उसको आप ज़रूर सामने रखें कि वो इनके जहनों में, इनके अज़हान में क्या चीज़ कुल बुला रही है, और वो किस तरीके से जो है वो कश्मीर को देख रहे हैं। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की हरकत ये करें और उसका नहीं बचे, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, उसके अंदर चाइना भी इन्वॉल्व है। तो चाइना के पास भी कश्मीर का एक हिस्सा है, चाइना ने भी उनको एक थ्रेट दिया हुआ है, और फिर हम भी मौजूद हैं। तो ये कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यानी ये तीन न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान में बैठा हुआ है, ऊपर चाइना, नीचे पाकिस्तान और साथ में भारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको आज सुबह सुबह मैंने इसलिए तकलीफ़ दी है कि मकबूजा कश्मीर है, उसमें एक पहलगाम के इलाके में अटैक होता है। जैसे ही अटैक होता है वो बगैर कुछ सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देते। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछा जाए कि ये क्या वाक़या, आप इसको कैसे देखते हैं और क्यों इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है बगैर सोचे समझे? भारत की एक पुरानी रविश है, पुराना तरीक़ाकार है। अगर आप देखें तो 90s के अंदर भी छत्तीसगढ़ के अंदर एक वाक़या हुआ था, जिसके अंदर सिखों को जो है वो निशाना बनाया गया था, और ऐन उस वक़्त किया गया था जब बिल क्लिंटन जो हैं, जो उस वक़्त सदर थे अमेरिका के, वो भारत यात्रा पे आ रहे थे। और उनके सामने ये पेश करने की कोशिश की गई थी कि देखें जी, पाकिस्तान जो है वो बेसिकली टेररिज्म के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, और ये जो सारी मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी तहरीक चल रही है, और सब चूँकि ये जो मिलिटेंसी की तहरीक थी, ये जो रेजिस्टेंस की तहरीक थी, जो मिलिटेंट रुख इख्तियार कर गई थी, वो नई नहीं थी, बिल्कुल अपनी आप कह लें कि इन्फेंसी की स्टेज के अंदर थी, बिल्कुल नौमौलूद थी। तो उस वक़्त जो है वहाँ पर भारत ने ये खेल रचाने की कोशिश की। लेकिन बाद में वो बहरहाल खुलकर सामने आ गया कि ये उस वक़्त की जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी थी, रॉ, उसका ये एक प्लान था, और वो बाद में फिर बहुत से मुबस्सिरीन ने भी और बहुत से इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करने वालों ने उसको खुलकर बयान भी किया कि ये बेसिकली रॉ का ही एक प्लान था। बिल्कुल उसी प्रीमाइस पे आप देखें कि जेडी वैंस, जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, वो भारत यात्रा पे आ रहे थे, यानी उनकी आमद थी, मेरा ख्याल अब शायद पहुँच गए हुए हैं या थे उधर ही कल। तो उनको उनके होते हुए ये वाक़या हुआ है, और पैगाम ये देने की कोशिश की गई थी कि जी के मकबूजा कश्मीर, जहाँ पर हम बेसिकली पीस, डेवलपमेंट, सेटलर्स लेकर आना चाह रहे हैं, वहाँ पर देखें ये टेररिज्म जो है वो ही है। ये है भारत का वो तरीक़ाकार, जो कि पहले भी होता रहा है। फिर पुलवामा का हमें याद है, फिर 26/11 का हमें याद है, यानी एक के बाद एक आपको नज़र आता है कि इस किस्म की कार्रवाई या हरकतें जो है वो हो रही होती हैं। तो ये तो भारत की, जैसे मैंने पहले कहा, कि पुरानी रविश है। देखना ये है कि कश्मीरी और वो लोग जो कि कश्मीर की तहरीक से या कश्मीर की मज़ाहमत से जुड़े हुए हैं, वो और पाकिस्तान इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने माज़ी में जिस तरह आपने पुलवामा का भी ज़िक्र किया कि इंडिया फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करता है इंटरनेशनल मामलात में और हर लिहाज से। तो अब मौजूदा जिस तरह जेडी वैंस का भी आपने बताया, और क्या करना चाह रहा है इस टाइम भारत इस तरह के फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके? देखें, उसमें आप जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 3 शहरियों को बिलखसूस निशाना बनाया गया है। एक भारतीय शहरियों को, एक अतालवी यानी इटालियन सिटीजन्स को, अतालवी शहरियों को, और तीसरा इजरायली शहरियों को। इजरायली भी वहाँ पर आए हुए थे। बहुत से लोग ये खैर सवाल उठा रहे हैं कि अगर बिल फ़र्ज़ महल अगर हम ये समझ लें कि वाक़ई ही ये किसी कश्मीरी मज़ामती तहरीक का हिस्सा है और उसने ये हरकत की है, तो उसमें वो ये सवाल उठाते हैं कि ये इजरायली शहरी वहाँ पे क्या कर रहे थे, अतालवी शहरी वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो उसका जवाब ज़ाहिर है भारतीय ये दे रहे हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट थे,
پہلگام جو ہے وہ ایک ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹ کے طور پہ جانا پہچانا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پہ یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اچھا، بہت سے جو کشمیری اکاؤنٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تقریباً 85,000 کے قریب ڈومیسائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں جب سے 370 کو ایبروگیٹ کیا گیا تھا، اس کو ختم کیا گیا تھا۔ اور 85,000 ڈومیسائل کے اندر پھر ہوتا یہ ہے کہ پہلے یہ آتے ہیں بھارتی سیٹلرز، اپنے ساتھ یہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی لے کر آتے ہیں، پھر ان کی انویسٹمنٹ اور اپنی انویسٹمنٹ ملا کے وہاں پہ اپنی دکان لگاتے ہیں اور اس کے بعد اپنا گھر وہاں پہ بناتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ سیٹلر کلونیلزم کا جو اسرائیلی ماڈل ہے اس کو یہاں پہ وہ اپلائی کریں۔ تو 85,000 چھوٹی تعداد نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے ایک کشمیر جیسے خطے کے اندر باہر کے لوگوں کو، غیر کشمیریوں کو وہاں پہ جگہ دینے کی۔ تو ظاہر ہے اس کی شاید یہ ایک ریٹیلیشن ہے جو کہ وائلنس کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ ہے ایک نظریہ جو کہ کچھ کشمیری اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹارگٹس بہت سارے اور ہیں کشمیری ریزسٹنس کے پاس۔ بھارتیوں کی تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب، 11 لاکھ کے قریب سیکیورٹی آپریٹرس کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی رمضان کے اندر بھی، رمضان کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ہارڈ ٹارگٹس، یعنی جو ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ تھے انہیں کو ہی کشمیری مزاحمت نے نشانہ بنایا، اور تقریباً 15-16 کے قریب جو ہیں خبروں کے مطابق، جو کہ بھارتی خبریں ہیں ان کے مطابق، ان کو انہوں نے مار دیا۔ تو اس ہارڈ ٹارگٹ کے ہوتے ہوئے اس طرح کے سافٹ ٹارگٹ کے اوپر نشانہ بنانا اور ان کو جا کے ایک تھریٹ یا فیئر کریٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجکلی کوئی خاص فائدہ مند چیز شاید سامنے نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ جی کہ ایک ایسی مزاحمتی تحریک جس کے پاس اتنا بڑا ایک پلے گراؤنڈ ہو، جس کے اندر وہ آرام سے ہارڈ ٹارگٹ پہ جا کے ہٹ کر سکتی ہو، وہ کیوں کسی سافٹ ٹارگٹ کے اوپر جا کے جو وہ ہٹ کرے گی؟ تو یہ بھی بھارتی فالس فلیگ کی طرف ایک جو ہے وہ رخ کرتا ہے یا توجہ دیتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، کچھ انڈین جو لوگ ہیں، جس طرح میجر گورو آریہ وہ بڑا پاکستان پر بات کرتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کو ایسے جیسے اسرائیل نے غزہ کا حال کیا، اس طرح ہم اس کا حال کر دیں گے۔ یہ اس طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خیر، یہ تو ہاں، اس پہ کچھ بہت سارے بھارتی اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ میجر گورو آریہ جو کہ میجر ریٹائرڈ، اس کو کہتے ہیں نا، گورو آریہ تو کہتے ہیں ریٹارڈڈ گورو آریہ، تو وہ ریٹارڈڈ ہی ہے بیچارہ۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو ایز اے ریفرنس کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن اس کا میلٹ ڈاؤن دیکھنے کے قابل ہے۔ پہلے بنگلہ دیش کے معاملے کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو، بلکہ سب سے پہلے افغانستان کے معاملے میں اگر آپ نے یاد ہو آپ کو، اس کے بعد پھر بنگلہ دیش کے معاملے میں اس کا میلٹ ڈاؤن دیکھنے کے قابل تھا، اس کے سارے انالیسز جو ٹوٹ بھونٹ کے گر رہے تھے۔ اور تیسرا اب اس کو کشمیر کے اندر بھی یہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک پریمائز وہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ماڈل کو میں نے جیسے کہا کہ سیٹلر کلونیلزم والا ماڈل تو وہ باہر لے کر آ رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے خلاف ایک ریزسٹنس بھی ہے کشمیر کے اندر۔ تو ان کے خیال میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کو بھی اسی طریقے سے، یا کشمیریوں کو بھی اسی طریقے سے ملیا میٹ کر کے رکھ دیں، یا کم از کم ایک حصے کو ایسے ملیا میٹ کر دیں کہ باقی کشمیر میں بھی ایک میسج چلا جائے کہ خبردار اگر کسی نے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کی۔ اور اسی تناظر میں ہم پھر پاکستان کے اوپر بھی، کیونکہ پاکستان اگر انٹروین نہیں کرتا تو بھی پاکستان کا نقصان ہے، ظاہر پاکستان بالکل ڈیٹیچ ہو جائے گا کشمیری مزاحمتی تحریک سے، اور اگر پاکستان انٹروین کرتا تو ڈائریکٹ جنگ کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ شاید ایک بہرحال خطرناک بات ہے، اور اس کو ہمیں ہنسی مذاق میں نہیں اڑانا چاہیے، اس کو ہمیں بہت احتیاط سے اور غور سے دیکھنا چاہیے کہ بھارتی جو مقاصد ہیں، بھارتی جو اسٹریٹجک مینٹالٹی ہے، وہ کس طریقے سے اب کشمیر کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہے گی۔ ریٹارڈڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے میجر گورو آریہ، لیکن بہرحال وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسی کا ماؤتھ پیس بھی ہے۔ سو اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ ضرور سامنے رکھیں کہ وہ ان کے ذہنوں میں، ان کے اذہان میں کیا چیز کل بلا رہی ہے، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ غزہ میں اور کشمیر میں یہ فرق ہے کہ کشمیری جو ٹرین ہے یہ غزہ سے بہت مختلف ہے، اور یہاں پہ مزاحمت جو ہے یہ بہت بہت ڈفرینٹ ہے بنسبت وہاں کے علاقوں کے۔ دوسرا، وہاں پہ انفارچونیٹلی جو آس پاس کے ممالک تھے ان کا کوئی خاص کردار نہیں رہا، بلکہ ایک طرح کا نیگیٹو کردار جو وہ سامنے آیا ہے۔ یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی حرکت یہ کریں اور اس کا نہیں بجے، کیونکہ اس میں صرف پاکستان انوالو نہیں ہے، اس کے اندر چائنا بھی انوالوڈ ہے۔ تو چائنا کے پاس بھی کشمیر کا ایک حصہ ہے، چائنا نے بھی ان کو ایک تھریٹ دیا ہوا ہے، اور پھر ہم بھی موجود ہیں۔ تو یہ کشمیر ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، یعنی یہ 3 نیوکلیئر کنٹریز کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اوپر چائنا، نیچے پاکستان اور ساتھ میں بھارت۔ تو
تو نیوکلیر فلیش پوائنٹ کے اندر اس طرح کی کاروائی کرنا جیسے کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے کی ہے، میرا خیال ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اور ویسے بھی غزہ میں تو ٹرین اس طرح فورس نہیں تھی جس طرح ہمارے پاس ہے، چائنا اوور آل ہم چائنا کے پاس بھی، پاکستان کے پاس بھی۔ اچھا دوسرا سر، جب جیسے کہ پلوامہ کے پاس بعد انڈیا نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، ابھی نندن والا سارا واقعہ، اس طرح کی جو چیزیں ہوئی، اس دفعہ بھی اگر انڈیا کچھ کرتا ہے تو کیا ہماری اسٹیٹ کا جواب کیا آئے گا؟ کیا تیار ہے؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں سر؟ پاکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے۔ اگر آپ کو 2019 کا پلوامہ کا اٹیک یاد ہو تو اس وقت انڈیا کے دائیں اور بائیں بازو اور ایون سینٹر کے جو لوگ ہیں، ایک بات بہت ابھر کے سامنے آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جی کہ ہم نیو نارمل کریٹ کریں گے۔ نیو نارمل کیا تھا؟ یہ آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ چونکہ دونوں ممالک نیوکلیئر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر روایتی طور کے اوپر اس طرح حملہ نہیں کر پاتے، بیکاز دونوں کے پاس ہی نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، تو بھائی ہم ایک ایسا پریمائز سیٹ کریں گے جو اسرائیل نے اپنے آس پاس کے ممالک کے اندر سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ جا کے اسٹرائک کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم بھی یہی کریں گے پاکستان کے ساتھ، اور ہم بھی سرجیکل اسٹرائکس کریں گے، اور 3-4 سرجیکل اسٹرائکس کا ڈرامہ بھی کیا انہوں نے، اور ہر دفعہ انہوں نے منہ کی کھائی۔ اچھا پہلے جو سرجیکل اسٹرائکس کی بات کرتے تھے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا، پہلی دفعہ جب انہوں نے کوشش بھی کی صحیح طریقے سے تو اس میں بھی 2 درختوں کو ایک کبے کو مار کے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے پاکستان نے رسپونڈ کیا، پھر رسپانس سب نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کی اس میں نیو نارمل وہ جو کریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکا۔ تو پاکستان کی اسٹریٹجی اس میں بالکل واضح ہے۔ یہ صرف پاکستان نے اس سائڈ پہ نہیں کیا، پاکستان نے افغانستان کی سائڈ پہ بھی کیا۔ افغانستان سے جب پاکستان کو تھریٹ اوپر جانا شروع، پاکستان نے اسٹرائک کیا۔ اسی طرح ایران نے جب کیا پچھلے سال تو پاکستان نے ادھر بھی رسپانس کیا 48 گھنٹوں کے اندر اندر۔ تو یہاں پہ اللہ معاف کرے اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی دوبارہ سے اور بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو اسٹریٹجک پیراڈائم ہے وہ بڑی واضح ہے کہ اس نے رسپانس کرنا ہی کرنا ہی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آفس میں ٹاپ آفیسز کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجک پیراڈائم ہے جس کو پاکستان بہت اچھے طریقے سے اڈہیئر کرتا ہے، اس کا ایک اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے، اور وہ اپنی سوورینٹی پہ اتنا بڑا کمپرومائز کبھی بھی نہیں کرے گا کہ کوئی آیا کہ جو ہے وہ خالہ جی کا گھر تو ہے نہیں کہ آئے اور گھنٹہ بجا کے چلا جائے، وہ پاکستان پھر اس کو واپس رسپونڈ کرے گا۔ اچھا سر، جس تنظیم نے یا جس نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، یہ allegedly TRF جس کا نام بھی آ رہا ہے، تو یہ کون سی کیا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ TRF دا ریزسٹنس فورس کے نام سے ایک تنظیم ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے۔ بھارتی میڈیا اس کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو پہلے وہاں پہ تنظیمیں سرگرم تھیں جس میں لشکر طیبہ، جیش محمد، اس طرح کی تنظیمیں جو وہاں پہ تھیں، تو ان میں سے کچھ تنظیموں کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابھی بھارتی میڈیا کو آج میں صبح پڑھ بھی رہا تھا تو انہوں نے وہی اپنا منترا کہ جی کہ اس کے پیچھے فلانا شخص، اور ان لوگوں کے نام بھارتی میڈیا لے رہا ہے جیسے کہ حافظ سعید یا وہ جو کہ اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں، اور وہ ادھر سے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں اتنی بڑی بڑی کہ کشمیر کے اندر جو ہے نا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو یہ بھی جو فالس فلیگ کی بات ہو رہی تھی، یہ بھی ان کے جھوٹ کو عیاں کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ اس وقت جیل میں ہے اور جس کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو اٹھا کے جو ہے ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسی تنظیم سے جس کا اپنا کوئی ابھی واضح مقاصد کھل کے سامنے نہیں آیا، یا جس کی اپنا کوئی اسٹرکچر کھل کے سامنے نہیں آیا، اور آپ اس کو پھر ایسوسیٹ کر رہے ہیں ان تنظیموں کے ساتھ جو پہلے سرگرم عمل تھیں۔ تو یہ تو آپ کا ایک یعنی سامنے نظر آ جاتا ہے۔ دوسری بات آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ جی کہ ہم نے تو وہاں پہ نارملائزیشن کر دی ہے، ہم نے تو وہاں پہ جو ہے وہ بڑا کنڈیوسو ماحول بنا دیا ہے، وہاں پہ تو ٹیررزم ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو سارے ٹیررسٹ جہاں نظر آتا ہے اس کو جا کے آپ گھر اڑا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، باقاعدہ آپ بامبس لگا کے لوگوں کے گھر اڑا دیتے ہیں، تو ٹیررسٹ کا تو وہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ آپ کا کیسے ہو گیا؟ تو بلوچستان تو آپ لوگ بڑا اچھل کے بات کرتے ہیں جی کہ سیٹل نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ یہ ٹیررزم ہو رہی ہے۔ کشمیر میں تو آپ کے بڑے دعوے تھے، آپ G20 سمٹ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرنے کے دعوے دار تھے وہاں پہ، جو کہ آبویسلی فیلئر تھے وہ بھی اس سے پہلے۔ تو یہ اب کیا ہو گیا کہ وہاں پہ اچانک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں اگر ہم ایزیوم کر لیں خدا نخواستہ کہ کوئی واقعی کسی کشمیری تحریک نے یہ کام کیا ہے، تب بھی یہ بھارت کا فیلئر ہے کہ آپ مطلب یعنی دعوے آپ کے بے بنیاد ثابت ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ فالس فلیگ والی بات ہی ہے۔ اور اگر یہ بھارت نے خود کیا ہے
तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल नाज़रीन, सलमान जावेद साहब ने जो पहलगाम अटैक था उसके हर एंगल से हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि भारत ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तब भी उन्हीं का ये फेलियर है, और अगर किसी तहरीक का जिस तरह वो एलिजिडली नाम भी ले रहे हैं तो फिर भी उन्हीं की एक इंटेलिजेंस हर हवाले से नाकामी नज़र आ रही है। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा